रोशनी में चले, रोशनी में चले। जी नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सैरी श्रोफन प्रोग्राम कलाम की रोशनी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं, हम मुकाशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। मुकाशवा की किताब जो कि नबूवती किताब है, जिसका मतलब है सच्चाई से पर्दा उठाना। और मुकाशवा की किताब बुनियादी तौर पर मुस्तकबिल की सच्चाइयों से पर्दा उठाती है और आने वाले वाक़यात के मुतल्लिक आगाह करती है। आज भी हम इसी किताब के मुतल्लिक और बातों को सीखेंगे, जानेंगे और इन बातों से फैज़ हासिल करने वाले बनेंगे। आज एक बार फिर मेरे साथ मोहतरम आली जनाब पादरी अजीज़ अनवर साहिब हैं। पादरी साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सैरिश कि आपने इस प्रोग्राम को जारी रखा हुआ है कि हम इस नबूवती किताब की सच्चाइयों से न सिर्फ खुद आगाह हों बल्कि दूसरों को सिखा सकें। हम आखिर ज़माना के लोग हैं बाइबल के मुताबिक, और आखिर ज़माना के लोगों के लिए इन नबूवती सच्चाइयों को जानना बेहद ज़रूरी है। और बिलखसूस हम जो अपने आप को ईमानदार कहलाते और ईमानदार होने का दावा करते हैं, हमारे लिए आज बस लाज़म है कि हम इन बातों को सीखें, जिसके लिए मैं आपका, आपके अदारे का और आपके सारे स्टाफ का और फिर अपने मनजी, अपने खुदाबंद मसीह यीशु का बेहद शुक्रगुजार। पादरी साहब, गुज़िश्ता एपिसोड में हम 9वें बाब के मुतल्लिक हम बातों को सीख रहे थे। आज इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आपने टिड्डियों के मुतल्लिक बताया, आपने ज़मीनी टिड्डियों का और अथाह गढ़े की टिड्डियों के मुतल्लिक मुआजना किया, तो बड़ी आपने वजाहत की और मैंने बरकत पाई, यकीनन नाजरीन ने भी बड़ी बरकत पाई होगी। आज इसी गुफ्तगू को और जारी रखेंगे, इन्हीं टिड्डियों के मुतल्लिक और बातें सीखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, मैं एक हवाला पढ़ना चाहती हूँ। 9वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत का मुतालिया करूँगी। उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पे गोया सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे, और बाल औरतों के से थे, और दांत बब्बर के से। तो सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, 7 से 11 आयात में अजीबो गरीब खलकत का जिक्र किया गया है, लेकिन इनके बाल औरतों के से क्यों? हज़रत पालूस के नज़दीक तो ये ख़वातीन के लिए इज़्ज़त की बात समझी जाती है और अब भी है, तो ये अलामत किस लिए? आप इसके मुतल्लिक बताएं। शुक्रिया, आपने इन टिड्डियों के ताल्लुक़ से इन आयात का मुताला किया जी, और उन आयात में उन टिड्डियों के जो ख़द व ख़ाल हैं उनके बारे बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। जी, लेकिन जो सवाल आपने किया है वो ये है कि उनके बाल औरतों के से हैं, और वो क्यों हैं? क्योंकि पौलुस रसूल की नज़र में बाल जो हैं वो औरतों के लंबे बाल उनके हुस्न और उनकी खूबसूरती को पेश करते हैं। तो यहाँ पर उनके इन खूबसूरत बालों को क्यों इस्तेमाल किया गया है? जो हवाला आपने मुताला किया है उसमें ये सारी आयात जो आपने उनमें से 2 आयात का मुताला किया है, अगर हम 9वें बाब की 7वीं आयत से 11वीं आयत तक मुताला करें जी, तो फिर इन आयात में जो बातें दर्ज की गई हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। जी, और वो सारी की सारी जो हैं वो इन टिड्डियों की जो शक्ल सूरत है उसको इस तरह से पेश किया गया है कि वो शक्ल सूरत उनके काम और उनकी कारकर्दगी पेश करती है। जी, और जब वो उनकी शक्लों को पेश करती है तो फिर उन शक्लों को इस्तारतन बताने के लिए बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक, पहली बात तो हमें यही याद रखना चाहिए कि ये टिड्डियाँ जो हैं जो अथाह गढ़े से निकली हैं, ये हमें याद रखना है कि ये मैंने गुज़श्ता किस्त में भी बताया था कि ये इंतहाई
بدصورت اور انتہائی خوفناک ہے۔ جی، یہ غیر معمولی قوت یا صلاحیت رکھتی ہے، صحیح، اور ان کی جو غیر معمولی قوت اور جو صلاحیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے مختلف جانوروں سے اور چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جب ہم ان کی شکل و شباہت پر، ان کے خد و خال پر غور کرتے ہیں تو ان کے کچھ جو صفات ہیں وہ بہت سے جانداروں کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ جیسے بتایا گیا ہے کہ گھوڑے کی طرح کی ہیں، انسان یا بادشاہ کا ذکر ہے، شیر ببر کا ذکر ہے، جی سپاہی سے تشبیہ دی گئی ہے، جی، پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے، گھوڑوں کے رتھ سے تشبیہ دی گئی ہے، بچھو سے تشبیہ دی گئی ہے، اور پھر عورتوں کے بال کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جب ہم 9ویں باب کی 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں 2 باتوں کا ذکر بڑا خصوصی طور پر کیا گیا ہے۔ وہاں پر بالوں کا اور ان کے دانتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے بالوں کے لیے لکھا ہے کہ ان کے بال جو ہے وہ عورتوں کے سے ہے، اور جیسے آپ نے سوال کیا، بائبل مقدس اس بات پر متفق ہے کہ کسی بھی خاتون کی خوبصورتی میں اس کے بال جو ہیں وہ ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر لمبے بال، وہ مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں، وہ اس کی خوبصورتی کو پیش کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سمسون کے بالوں کا ذکر ہے کہ اس پر کبھی اسرا نہیں پھرا تھا۔ وہ بے شک خدا کے ساتھ ایک عہد کی یادگار کے طور پر تھے، لیکن وہ لٹے، وہ بال انتہائی خوبصورت تھے۔ داؤد کے بیٹے ابیسلوم کا ذکر ہے جی کہ وہ 1 سال کے بعد اپنے بال کٹواتا تھا، اور اس کے بال اتنے خوبصورت تھے کہ بہت ساری خواتین یا بہت سارے لوگ جو تھے اس کے بالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور حسن پر رشک کرتے تھے۔ اسی طرح پولس رسول جو ہیں وہ بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ لمبے بال جو ہیں وہ خواتین کی خوبصورتی کو پیش کرتے ہیں، اور ان ٹڈیوں کو جو کہ بنی نوع انسان کے لیے ایک مصیبت اور تباہی کا ذریعہ ہے، یا تباہی اور درد اور غم کو پیدا کر رہی ہے، ان کے خوبصورت بال کیوں ہیں؟ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بال جو ہیں وہ، اور خاص طور پر لمبے بال جو ہیں، وہ عورتوں کے حسن و جمال اور ان کی پرکشش شخصیت کو پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو فرشتے ہیں، جو دروازہ کھلا ہے اس اتھا گڑھے کا جی، اور باہر آئے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، اور اگر بشریت کی خوبصورتی میں بال، ایک لمبے بال اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں، تو یہ فرشتے ہیں جو بغاوت سے پہلے خوبصورت ہیں۔ ان کی فطرت میں تبدیلی آئی ہے، ان کے حسن و جمال میں تو کوئی فرق نہیں آیا، اور یہ حسن و جمال جو ہے ان فرشتوں کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ فرشتے ہیں جی، جو خدا کے حضور کھڑے رہتے تھے، صحیح، اور چونکہ وہ خدا کے حضور کھڑے رہتے تھے اس لیے وہ خوبصورت ہیں، حسین ہیں، پرکشش ہیں، دل فریب ہیں، اور اسی لیے ان کے
دل فریبی کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کے حسن و جمال کو پیش کرنے کے لیے ان کے بالوں کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اب جب ان کے بالوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ دوسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دانت ببر، شیر ببر کی طرح، اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو شیر ببر جو ہے اس کے گردن پر بھی لمبے بال ہوتے جبکہ شیرنی کے نہیں ہوتے، اور یہ شیر کی خوبصورتی اور اس کے زور اور اس کی قوت اور اس کی جو پھاڑنے والی صلاحیت ہے یہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ چونکہ اس کو پیش کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹڈیاں جو ہیں وہ تند طبیعت ہیں اور چیر پھاڑ کرنے والی فطرت اور طبیعت رکھتی ہیں، اور ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ وہ جن لوگوں کے پیشانی پر برے کے خون کی مہر نہیں ہے ان کو وہ پھاڑ کھائیں، بے شک انہیں ان کو مار ڈالنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لمبے بال ایک سازش بھی ہے۔ صحیح۔ کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے، امثال کی کتاب میں، سلیمان نے بڑھاپے میں یہ بات جانی اور اس نے بتایا کہ حسن دھوکہ ہے، جمال اس نے بتایا ہے کہ جمال بے ثبات ہے۔ وہ کیوں یہ بات کرتا ہے؟ یہ اپنے تجربے کی صورت میں، کیونکہ جب وہ غزل الغزلات لکھتا ہے تو پھر اس میں وہ جس طرح کی تشبیہات شولبیت کے لیے بیان کرتا ہے وہ ایک نایاب استعارے اور تشبیہ ہے۔ صحیح۔ اور ان میں وہ خاص طور پر اس کے لمبے بالوں کا ذکر کرتا ہے، اور وہاں پر وہ اس کے حسن و جمال کی بات کرتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے کہ حسن دھوکہ ہے جمال اور جمال بے ثبات۔ یعنی یہ ٹڈیاں جو ہیں یہ لمبے بالوں کی وجہ سے دیکھنے والوں کو خوبصورت ضرور رکھتی ہے، لیکن ان کا سارا جمال، ساری ان کی خوبصورتی، سارا ان کا حسن جو ہے وہ بے ثبات ہے۔ جی۔ ثبات سے مراد یہ ہے کہ اسے قیام نہیں، وہ سٹیبل نہیں، وہ قائم نہیں رہتا، کیونکہ وہ حسن جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ٹڈیاں ہیں، وہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کے بے شمار لوگ جو ہیں آج ان کی خوبصورتی کے گرویدہ ہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ بل گیٹس دولت مند نہیں ہیں، اس کے ساتھ کے دوسرے لوگ آج دولت مند نہیں ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے پہلے نمبر پر دولت مند ہے وہ شخص ہے جو امریکہ میں رہتا ہے اور اس کی کاسمیٹکس کی فیکٹریز ہے۔ صحیح۔ وہ ہر روز نئے نئے تجربات کرتا ہے اور نئی نئی کاسمیٹکس کی چیزیں بناتا ہے اور پھر ان کو بیچتا ہے، اور پھر کاسمیٹکس کی چیزوں سے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی ٹرائی میں رہتے ہیں۔ صحیح۔ کاسماس یا کاسمیٹک جو ہے، کاسماس یونانی زبان کا لفظ ہے۔ کاسماس کا مطلب ہے نیچر، فطرت، یعنی اس کو جب یونانی زبان میں بیان کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جسے خدا نے تخلیق کیا ہے، چونکہ خدا کے حسن اور خوبصورتی پر کوئی بات نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کو کسی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اس لیے اس کی بنائی ہوئی کاریگری کتنی خوبصورت ہوگی، اس لیے یونانی زبان میں اس خوبصورتی کے اظہار کے لیے کاسماس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ کاسمیٹکس جو ہیں دنیا میں جو بھی ہے آپ جانتے ہیں، بے شمار لوگ جانتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہے تاکہ اپنے آپ کو
لوگوں کے سامنے خوبصورت اور حسین بنا کے پیش کیا جائے۔ ٹڈیاں یہی طریقہ استعمال کر رہی ہیں، صحیح، یہ بڑی نوع انسان کو دھوکہ دے رہی ہیں، ورگلا رہی ہوں، یہ ان کو ورگلا رہی ہے، یہ ان کو ٹریپ کر رہی ہے، یہ ان کو شکار کر رہی ہے، اور فطرتاً وہ شیر ببر کی طرح تند اور تیز اور پھاڑ کھانے والی ہے، لیکن وہ سازش کے تحت انسانوں کو ورگلا رہی ہے تاکہ انسان جو ہیں ان کے جال میں پھنس جائے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں آج سب سے زیادہ جو دولت ہے وہ حسن و جمال کے حصول کے لیے خرچ کی جا رہی ہے، اور لوگ طرح طرح کے آپریشنز اور طرح طرح کے کاسمیٹکس استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت سے خوبصورت ترین نظر آئیں۔ اس لیے ان ٹڈیوں کے گھنے بالوں کا ذکر کیا گیا۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، خدا کی ہیکل کے بارے میں جو معلومات کتاب مقدس میں درج ہے، اس کے مطابق سونے کا مذبح اصل میں بخوردان ہے جو ایمانداروں کی دعاؤں کو پیش کرتا ہے، اور خدا کا فرشتہ وہاں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کیا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دنیا کی آخرت میں خدا کے لوگوں کا بھی عمل دخل ہوگا؟ آپ اس کے متعلق بتائیں۔ جب آپ نے سونے کے اس مذبح کا ذکر کیا ہے جہاں سے خدا کا فرشتہ جو ہے اب وہ ہم کلام ہو رہا ہے، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ آیات جن کا آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے سوال کیا ہے، یہ اس وقت ہوا ہے جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا ہے، تو پھر خدا کا بندہ مقدس یوحنا رسول دیکھتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے ایک سنہری قربان گاہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں، قید نہیں ہیں، یاد رہے، صحیح، وہاں بندھے ہوئے ہیں، ان کو کھول دے، اور پھر اس کے بعد وہ فرشتے جو کچھ زمین پر کرتے ہیں ان کا ذکر اس باب میں پھر آگے 10ویں باب میں ہمیں ملتا ہے۔ یاد رہے کہ جب ہم بائبل مقدس میں خیمہ اجتماع کا مطالعہ کرتے ہیں، جو بنی اسرائیل قوم نے جب وہ ملک مصر سے نکلے، سمندر کو پار کیا، تو تقریباً 1.5-2 سال کے ان بٹوین خدا نے ان سے کہا کہ وہ خیمہ اجتماع بنائیں۔ خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ کو خدا نے اس کا سارے کا سارا نقشہ دیا، اور جب ہم اس نقشے کا مطالعہ کرتے ہیں تو خیمہ اجتماع جو ہے اسی کے نقش قدم پر ہیکل تعمیر کی گئی، صحیح، سیلا میں ہو یا یروشلم میں ہو۔ عبادت خانہ اب بھی اگر دوبارہ کبھی بنے گا تو وہ نقشہ ملحوظ رکھا جائے گا، صحیح، اس سے کوئی صرف منہ بھی فرق نہیں کر سکتا کوئی یہودی جو خدا کے کلام کا مطالعہ کرتا یا خدا کے اس نقشے کو جانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ رکا ہوا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ صحیح، جب ہم خیمہ اجتماع کے بارے خدا کے منصوبے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کو بڑا محتاط ہو کر مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ خیمہ اجتماع کا دروازہ ہے۔ خیمہ اجتماع کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک پیتل کا مذبح ہے یا پیتل کا ہیکل میں بعد میں پیتل کا حوض بنا ہے۔ اب یہ جو پیتل کا مذبح ہے یہ اس پاک مکان سے باہر ہے جو کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خیمہ اجتماع کا صحن ہے۔ جب ہم
سنہری مذبح کی بات کرتے ہیں تو سونے کا جو مذبح ہے اور پیتل کا جو مذبح ہے یہ دو الگ الگ مذبح ہیں. صحیح. پیتل کا مذبح جو ہے وہ آپ کہہ لیں صحن میں ہے. ٹھیک. اور جو سونے کا مذبح ہے جی وہ اس پردے کے بالکل پاس ہے جو کہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کو تقسیم کرتا تھا. صحیح. یہ جو پردہ اس کے درمیان میں رکھا گیا تھا، اس کو جب ہم اس کی پیمائش اور اس کی قوت اور اس کی طاقت پر غور کرتے ہیں تو اس کو 4 ہارس پاور کا پردہ کہا جاتا ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 گھوڑے اس طرف لگا دیے جائیں، 2 گھوڑے اس کے مخالف سمت میں لگا دیے جائیں اور وہ گھوڑے مخالف سمت میں اس پردے کو کھینچے تو وہ پھٹتا نہیں. اس لیے اس پردے کو 4 ہارس پاور کہا جاتا ہے. صحیح. یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان جو خلیج ہے وہ اتنی گمبھیر ہے، اتنی طاقتور ہے، جس کو کوئی پاٹ نہیں سکتا، جس کو کوئی عبور نہیں کر سکتا. اس کو عبور کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ سال میں 1 دفعہ عید فصح پر بائبل مقدس میں، خروج میں اور احبار میں اور استثنا میں بیان کیا گیا ہے. لیکن یہ جو سنہری مذبح جو ہے جو پردے کے سامنے ہے، یہ وہ مذبح ہے جس پر نظر کی قربانی دی جاتی تھی. ٹھیک. رومیوں 12ویں باب میں جس کا ذکر مقدس پولس کہتا ہے کہ پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. یہ نظر کی قربانی کیا ذکر کرتا ہے؟ جی. نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. جی. میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 آیات میں مقدس پولس نے اس ساری عبادت اور نظر کی قربانی کو پیش کر دیا ہے. نظر کی قربانی کیا تھی؟ نظر کی قربانی جو تھی، جو قربانی پیش کرتا تھا، وہ پیتل کے تھال میں نیچے میدا رکھتا تھا، میدے کے اوپر زیتون کا تیل ڈالتا تھا. جی. زیتون کے تیل کے اوپر مرغ ڈالتا تھا، اس کے اوپر وہ لوبان ڈالتا تھا، لوبان کے اوپر وہ شہد ڈالتا تھا اور پھر نمک ڈالتا تھا. یہ چیزیں اس آٹے کے ڈھیر پر یا میدے کے ڈھیر پر رکھ کر وہ کاہن کے پاس آتا تھا. صحیح. کاہن اسے لیتا تھا اور جو پیتل کا مذبح تھا وہاں سے وہ آگ کے کوئلے لیتا تھا، کیونکہ جو سنہری یا سونے کی قربان گاہ تھی وہاں آگ نہیں جلتی تھی. آگ وہاں جلتی تھی جو پیتل کا مذبح، وہاں سے وہ کوئلے لیتا تھا اور ان کوئلوں پر اس میدے اور ان ساری چیزوں کو اس طرح سے رکھ کے ایک مٹھی وہاں سے لیتا تھا اور پھر ان کوئلوں پر ڈالتا تھا. جب ان کوئلوں پر وہ میدا یا وہ اس کی مٹھی کا مٹیریل گرتا تھا تو پھر چونکہ آگ نہیں پیدا ہوتی تھی، دھواں پیدا ہوتا، اور وہ دھواں جو تھا وہ اوپر کو اٹھتا تھا. اس کو بخور کی خوشبو کہتے ہیں. صحیح. بائبل مقدس میں اس خوشبو کو بخور کی خوشبو کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیتل کا مذبح ہے وہ اس قربانی کو پیش کرتا ہے جہاں خون بہایا جاتا ہے، کیونکہ ہیکل میں اور خیمہ اجتماع میں وہاں پر بروں کا خون جو تھا وہ ڈالا جاتا تھا. صحیح. یہ جو ہے
अपना सोने का मज़बा, यहाँ पर जो कुर्बानी दी जाती थी, इस कुर्बानी को जलाने के लिए खून और आग वहाँ से ली जाती थी, जो इस बात को पेश करता है कि बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं। इसलिए वो जो सोने का वहाँ पर मज़बा है जो पर्दे के बाहर है, ये ईमानदारों की शफाती दुआ, इंटरसेसरी प्रेयर्स जिन्हें हम कहते हैं, शफाती दुआओं और उनकी इबादत दोनों का एक मलगूबा पेश करता है। ठीक। कि वो इबादत जिसमें शफाती या इंटरसेसरी दुआएं शामिल नहीं हैं, वो इबादत नामुकम्मल इबादत है। सही। और ये दरिया फ़रात के हजूर और उसके किनारे पर खुदा के हजूर वो आग लेकर सुनहरी कुर्बान से, कुर्बानगाह से जो बखूर जलाया जाता था, ये वही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दरिया फ़रात के किनारे खुदा ने जिस चीज़ को बनी नौ इंसान के लिए कायम किया था, वो ये था कि वहाँ पर इंसान खुदा की इबादत करे और उस इबादत की जो दुआएं हैं, इबादत करे और इबादत में जो दुआएं हैं वो आसमान तक बखूर की खुशबू की तरफ पहुँचे। जी। ये मंज़र मुक़द्दस यूहन्ना रसूल देख रहा है, क्योंकि वो इस मंज़र को देख रहा है, इसलिए वहाँ पर अब ये काम, ये शफ नहीं हो रहा कि बखूर जलाया जा रहा है या यहाँ पर इबादत हो रही है, ये नहीं हो रहा। यहाँ पर सबसे अलग चीज़ बताई गई है, वो ये है कि वहाँ इबादत की जगह और सिफारशी दुआओं की जगह या शफाती दुआओं की जगह एक पुकार ने ले ली है, जिसका ज़िक्र आपने पहले मुकाशा में पढ़ा था कि वहाँ जो भीड़ है वो इस बात का तकाजा कर रही है कि तू कब इंसाफ करेगा। यानी अब कुर्बानगाह जो है वो शिफात की जगह नहीं बल्कि अदालत की जगह बन गई। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाज़रीन, जिस तरह से पादरी साहब ने बताया कि वो कुर्बानगाह जो है अब शिफायत की जगह नहीं, एक वक्त आने वाला है कि वो अदालत की जगह बनने वाली है, कि अब भी वक्त है बस यीशु पर ईमान लेकर आएँ ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने और आने वाली तमाम आजमाइशों से बचने वाले बने। बातें तो और बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त अभी इजाज़त नहीं दे रहा। हम इसी चैप्टर के मुतालिक और बातों को सीखेंगे, लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दे। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी